अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। हुकूमत को कौमी असम्बली का इजलास चलाने में मुसलसल नाकामी है। वो इजलास जहाँ हुकूमत को अक्सीरियत है, हुकूमती इत्तेहाद अक्सीरियत में है, उस ऐवान का इजलास हुकूमत नहीं करवा पा रही। आज फिर कोरम की निशानदेही हुई, तिलावत कलाम पाक हुआ, नात रसूल मकबूल हुई और उसके बाद कोरम की हो गई निशानदेही। यानी कोई बिज़नेस चला ही नहीं। खियलदास खड़े हो गए मुस्लिम लीग नून के मैंने, और उन्होंने खड़े होकर कोरम की निशानदेही कर दी। पिछले 5 दिनों से, यानी आज का दिन मिला के 5 इजलास कोरम की निशानदेही पर ख़त्म हो गए, कार्रवाई नहीं हो सकी। और हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो जादू लेकर चल रही है कि जनाब ये चमत्कारी मशीन कर देगी, साफ शफाफ इंतखाबात करवा देगी, लिहाजा उस मशीन को कबूल कर लो। उसके लिए जो कमेटी, पार्लियामानी कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ था, जो अब इत्तफाक ख़त्म हो चुका हुआ है, वो तनाज़े में की शक्ल अख्तियार कर चुका हुआ है। लेकिन उसके लिए हुकूमत ने एक तहरीक पेश करनी है और हुकूमत तहरीक नहीं पेश कर पा रही कौमी असम्बली में। 5 दिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। बहुत मतलब एक होता है ना कि अगर कोई बंदा जो थोड़ा बहुत सियासत इज़्ज़त के लिए करता हो और जो हुकूमत में हो और वो अपना कोरम, अपने अरकान को पार्लियामेंट में ना ला पाए, वो उसके लिए बायस शर्मिंदगी होती है। इसलिए जो सियासी जमातें होती हैं जो पार्लियामेंट की सियासत करती हैं, जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, जब अपना एजेंडा पार्लियामेंट में उनका आता है तो वो कोशिश ये करते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर हाजिर हों, मौजूद हों ऐवान में। हुकूमत के लिए तो ये मसला नहीं होता। हुकूमत तो फिर ज़ाहिर है, और ज़्यादातर जो इजलास होते हैं वो होते ही गवर्नमेंट के एजेंडा के मुताबिक होते हैं, तो उसमें हुकूमत जो है वो हर सूरत कोशिश करती है हुकूमत की कोरम की अपना कोरम पूरा हो और बिज़नेस चले। और बिज़नेस भी कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इससे पहले आज की जो पहली मेरी वीडियो थी आज के दिन की, उसमें मैंने गुजारिश की थी कि मामला जो है वो हुकूमत किस तरह चालाकी से चलाना चाह रही थी, किस तरह अपोजिशन के घेर घूर के अपोजिशन को लेकर आ गई कि जनाब हम बैठते हैं, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बनाते हैं दोनों ऐवानों की और मुश्तरका कमेटी में मामला ले आते हैं। उससे पहले हुकूमत EVM पर बात करने को तैयार नहीं थी। आज मैं सुन रहा था शिबली फराज साहब ने अब वो इतना बड़ा पंगा खड़ा करके इलेक्शन कमीशन के साथ एक आइनी इदारे के ऊपर बदतरीन हमले करके, धमकियां दे के, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गिरेबान से पकड़ना, इसी को ही कहते हैं। गिरेबान से पकड़ के अगर आज़म सवाती साहब इलेक्शन कमीशन के अरकान को, यानी उनके जो वफद था, उनको ये कहे कि आप रिश्वत लेते हो, आप पैसे खाते हो, आप धांधली करवाते हो, आप जहन्नुम में जाओ, तो ये गिरेबान से पकड़ना ही होता है। हाथ से सिर्फ डालना गिरेबान पर, वो गिरेबान से पकड़ना नहीं होता। इस तरह के इल्ज़ामात, और उसके बाद उससे पहले ऐवान सदर में बुलाकर इलेक्शन कमीशन के वफद की तज़हीक करना और फिर सदर साहब जो हैं वो उस पर हंसते रहें, हंस रहे हों उस पर, तो ज़ाहिर है ये जो चीज़ है, ये जो रवैया इलेक्शन हुकूमत का था, जिस हुकूमत का, वो हुकूमत अब उसके वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब कि जी अच्छा, अगर हमारी वाला मॉडल जो है, हम जिस कंपनी से चाहते हैं मशीन ख़रीदना, बनवाना, इलेक्शन कमीशन अगर को वो मशीन पसंद नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से बनवा ले। हालांकि सारा कुछ तय करके बैठी थी हुकूमत के जनाब ये बनेगी मशीन इसी कंपनी से। अब ज़ाहिर है टीका होगा ना बहुत बड़ा, उसके अलावा तो कोई नहीं। खरबों रुपए की, मतलब ये ठेका है, खरबों रुपए का बिज़नेस है ये, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा। हुकूमत ने कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना चाह रही होगी। तो जो हुकूमत इस बात पे राज़ी नहीं हो रही थी, अब जब हर तरफ से घिर चुकी है, फंस चुकी है, तो फिर पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन के गोडे ज़रा पकड़ लेती है कि जी ज़रा बैठ जाएं साथ। जब अपोजिशन साथ बैठने को राज़ी हो जाती है तो वहाँ चालाकी से कोई और हाथ मार लेती है। जब चालाकी पकड़ी जाती है तो फिर अपोजिशन उनको इजलास नहीं करने दे रही। उधर शिबली फराज साहब की मैंने बात बता दी। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने तो अब नोटिस किए हुए, और इलेक्शन कमीशन ने तो चिट्टा इनकार किया है ना। इलेक्शन कमीशन को मशीन के मॉडल के साथ तो मसला है ही, लेकिन असल मसला है कि क्या फ़ौरन हम उस पर शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं। असल कल भी मैंने बताया था कि इंडिया 25 साल, बल्कि आज जो पहले वाली वीडियो है, कि इंडिया को 25 साल लगे इस मॉडल पे आने पे। कई ममालिक ऐसे हैं, फ़िलिपीन की मिसाल तो हमारे यहाँ पर दी जा रही है मुसलसल, लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जो छोड़ गए, EVM से वापस चले गए। दुनिया के जितने जदीद तरीन ममालिक हैं वो सारे के सारे हैं उस पर बैलेट पेपर पर वोट करते, EVM पर नहीं है। क्योंकि EVM को वो मतलब हैक करना, उसके साथ जुगाड़ लगाना और उसके साथ फ्रॉड करना ज़्यादा आसान है।
ہم تو نواز شریف کا شناختی کارڈ اس پر ٹیکہ لگ گیا نا، تو اس سے تو پورے قوم کو ٹیکہ لگے گا نا. کس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ جو اے ٹی ایم سے فراڈ نکل رہے ہیں، اے ٹی ایم سے کس طرح لوگ اے ٹی ایم پیسے نکلوا لیتے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹ سے. کیا مطلب کوئی بھی اگر 5% مشینوں میں اگر کوئی گھس گیا تو الیکشن تو گیا نا، مطلب الیکشن تو خراب ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن بہرحال حکومت بضد تھی کہ ہم نے ہر صورت یہ کرنا ہے، لیکن جب کچھ نہیں کر پائی تو پھر آ گئی تھی اپوزیشن کے پاس. اپوزیشن میں بھی اب کل میں نے جو ابھی کی جو میرا اس سے پہلے آج کا پہلے والا ویلاگ ہے جو اس ایشو پہ کیا تھا، کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا تھا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ نے تو پی ڈی ایم میں بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا. اب جو اصل چیز جو آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت آج تحریک پیش کرنی تھی، حکومت نے نہیں پیش کر پائی. اب سوموار کو چلا گیا اجلاس اسمبلی کا، پیر کو ہوگا اجلاس. اب پیر کے اجلاس میں کیا حکومت وہ جو اس کی تحریک کا ڈرافٹ ہے یا وہ جو تنازع جس وجہ سے کھڑا ہوا ہے وہ حکومت کر پائے گی کہ نہیں. آج کا مسئلہ تھا، آج کا ایشو تھا کہ آج اگر ہوا معاملہ حل تو ٹھیک، ورنہ ڈیڈ لاک ہوگا، اور ڈیڈ لاک اب پیدا ہو چکا ہوا ہے. اب ڈیڈ لاک صرف یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب پر کو پیغام بھجوا کر شاہد خاقان عباسی کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا کمیٹی میں. اور اپوزیشن کا حکومت سے جو تحریک پہ اختلاف ہوا ہے وہ بھی اسی بات پہ ہے کہ تمام کی تمام جماعتوں کو نمائندگی ہوگی، تب جا کے اصلاحات پر بیٹھیں گے ساتھ. تو اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے پاس 15 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، تھوڑے نہیں ہوتے، جہاں پر حکومت جو ہے وہ چند ارکان کی جو میجورٹی پہ ہو، وہاں پر اگر 15 ارکان کی جماعت کہے کہ جی ہم نہیں شریک ہوں گے، اور وہاں پر بھی جس طرح وہ اب سامنے چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پتہ کیا کہ جی وہ جو اجلاس ہوا جس پر مولانا صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا کہ جی آپ کیسے گئے وہاں پر، ہم نے تو پی ڈی ایم میں طے کیا تھا کہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ اس حکومت کی نیت پر شک ہے، اس حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے الیکشن اصلاحات پر، یا کسی بھی اس طرح کے کسی فورم پر حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو آپ لوگ کیسے چلے گئے؟ تو عباسی صاحب نے کہا کہ جی مجھے نہیں معلوم، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو میرا پیغام پہنچا دو. مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا رابطہ نہیں ہو سکا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہو سکا. مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے رابطہ کیا شاہد خاقان عباسی سے. یہ ذرا ایکویشن جو ہے نا یہ بڑی کمال ایکویشن ہوتی ہے، کیونکہ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی اجازت سے پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون جا کر بیٹھی ہے، پارلیمانی کمیٹی کے لیے آمادہ ہوئی ہے. کیونکہ وہاں پر جو ارکان بیٹھے تھے مسلم لیگ نون کے، وہ جو اجلاس جس کا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اس میں رانا تنویر صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بیٹھے تھے. اب رانا تنویر صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے کہ میاں صاحب نام لینا بند کر دیں، اب نام نہ لیں. جس پر نواز شریف صاحب نے اگلی تقریر میں کہا تھا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ نام نہ لیں. تو وہ پھر وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ مسلم لیگ نون، اس مسلم لیگ نون سے میرا تعلق نہیں ہے، تو اسی لیے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے فون نہیں کیا، انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا. کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ایکویشن ہے نا اس میں پی ڈی ایم میں، وہ بڑی پرفیکٹ ہے. وہ ان کے موقف ملتا ہے، ہم خیال ہیں اور ہم راز بھی ہیں. پی ڈی ایم کے اندر جو وہ چیزیں چلتی رہی ہیں، جس طرح وہ چلاتے رہے ہیں پی ڈی ایم کو، ظاہر میں ہمراز نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اتحاد کو چلانے کے لیے ان باتوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اس طرح کی ہمرازی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی ہیں. تو انہوں نے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مولانا صاحب کے اعتراضات، تحفظات بتا دیے کہ بھئی آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب نے اپنی جو رکن ہیں، ان کی جو چیف وہپ ہیں وہاں پر قومی اسمبلی میں، شاہدہ اختر علی صاحبہ، وہ گئی تھیں اس اجلاس میں. اس کی بھی کہانی سن لیں. وہ جو کل میں نے کہا تھا حکومت چکر بازیاں کر رہی، چکر دے رہی ہے سب کو. ہوا یہ تھا کہ جب 10 جون کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ابڑ دبڑ میں یوں افراتفری میں اور یوں بلڈوز کر کے الیکشن اصلاحات کا بل منظور کروایا گیا تھا، جو بعد میں جا کے سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس تاریخی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں اعظم خان سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ کی تھی، تو اس اجلاس میں جا کر رک گیا اور حکومت لیپس کر گئی. سینٹ کے اجلاس میں وہ نہیں پیش کر سکی بل. تو وہ جو اس سے پہلے حکومت نے
جب اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر قاسم سوری کے خلاف، تو وہ قاسم سوری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ حکومت نے ایک شرط پر واپس لی تھی کہ جو بل آپ نے 10 جون والا جو منظور کروائے وہ دوبارہ وہ واپس لیں گے. تو اس کی واپسی کا طریقہ کار ظاہر اختیار کرنا تھا. طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہاؤس کی. اس کمیٹی کی سربراہی دی گئی تھی شاہدہ اختر علی کو، JUI کی. اس کمیٹی وہ کام نہیں کر سکی، حکومت پیچھے. پھر اسپیکر کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، بل کی واپسی پر اسی میں بات ہوگی. ادھر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کرے، ہم نے کوئی واپس نہیں لینا، EVM ہونا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ہونا ہے، ہر صورت ان کے ووٹ کا حق ہم دیں گے. ادھر بابر اعوان صاحب بیٹھ گئے کہ جی ہم نے نہیں واپس لینا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسپیکر صاحب کے ہم نے کمیٹی بنا دی. تو جب یہ سارا جھگڑا ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ جو پچھلے منگل کو جو اسپیکر کی زیر صدارت ایک ملاقات ہوئی جس میں شاہدہ اختر علی بھی شامل تھی. جب مولانا صاحب نے نون لیگ کو کہا کہ جی آپ کیوں گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاہدہ اختر علی بھی وہاں تھی. تو مولانا صاحب نے کہا میں نے شاہدہ اختر علی سے پوچھا آپ کیوں گئی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی مجھے وہاں بلایا گیا تھا کہ یہ جو کمیٹی 10 جون والے بل کی واپسی کے متعلق مشاورت کے لیے یا طریقہ کار طے کرنے کے لیے وہ جو بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کے بجائے ہم ایک اور کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ معاملہ دوسری کمیٹی کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ تو مجھے تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ اس کمیٹی کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے اور مجھے وہاں یہ کہا گیا، اس لیے میں چلی گئی تھی. یہ بات انہوں نے مولانا صاحب کو کہی ہے. یعنی ادھر بھی اگر شاہدہ اختر علی صاحبہ کی بات ٹھیک ہے، وہ جو چیئرپرسن ہے پہلے والی کمیٹی کی، تو پھر یہاں پر بھی حکومت نے چالاکی کرنے کی کوشش کی. اور ادھر وہ جو پیش کرنے کی کوشش کی تھی تحریک، جس کا متن ہی اور تھا، یعنی کل میں نے بتا دیا تھا نا کہ تحریک جو ہے وہ اس کا متن اس انڈرسٹینڈنگ کے برعکس تھا. انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ جی اپوزیشن اصلاحات کے لیے آئے گی، اصلاحات ہوں گی جامع اصلاحات، یعنی ایجنڈا اصلاحات نہیں ہوں گی، کوئی ایک آدھ پوائنٹ پہ اصلاحات نہیں ہوگی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ نہیں، جامع اصلاحات ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ پورے ہاؤس کی کمیٹی ہوگی، یعنی ہاؤس میں جتنی جماعتوں کے ارکان ہیں ان کو نمائندگی ملے گی. تو اس میں تھا کہ جناب اکثریت کے مطابق، یعنی حکومت کی اکثریت اور اپوزیشن کی جتنی اس کے مطابق ارکان لیے جائیں گے، یعنی حکومت کو میجورٹی دی جائے گی. تو اس کے بعد شازیہ مری نے کہا کہ جناب یہ تو آپ معاہدے کے خلاف آئے ہیں، تو یہ تحریک نہیں پیش ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے، اور آج کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا ادھر کھیل داس نے مسلم لیگ نون کے. تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت جتنا مرضی چالاکیاں کرے پھنس گئی ہوئی ہے، ڈیڈ لاک ہو گیا ہوا ہے. اب ڈیڈ لاک یہ کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی ساری جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی. میری بات ہوئی ہے، سمجھ لیں کہ بس مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، ڈائریکٹ ان سے نہیں ہوئی، لیکن ان کی ایک انتہائی قریبی ساتھی سے بات ہوئی جنہوں نے مولانا صاحب سے بات کر کے میرے ساتھ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ PDM میں کے فیصلے کی پابند ہے کہ وہ الیکشن اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں نہیں جائے گی، نہیں بیٹھے گی مسلم لیگ نون، یہ طے ہے. اور اگر مسلم لیگ نون جائے گی تو پھر مسلم لیگ نون کے اگینسٹ بھی فیصلہ کیا جائے گا، پھر PDM میں معاملہ جائے گا. لیکن کبھی امکان، انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب اس بات پر یقین ہے مولانا صاحب کو کہ مسلم لیگ نون اس کمیٹی میں نہیں جائے گی. اب اگر مسلم لیگ نون نہیں جاتی اور حکومت جو پھنس چکی ہوئی ہے، جو جوائنٹ سیشن نہیں بلا پا رہی بوجہ، اور وجہ کیا ہے؟ ڈر ہے کہ کہیں جوائنٹ سیشن میں ہمیں بل ہمارا ریجیکٹ نہ ہو جائے. ریجیکٹ ہو گیا تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا عمران خان صاحب کا خواب تو ہو جائے گا چکنا چور. اس لیے اپوزیشن کو گھیر کے ادھر سے چکر دے رہے ہیں، ادھر سے شبلی فراز صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن کو گھیر کے چکر دے رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کرنے والے جو وفاقی وزراء ہیں فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن سے 6 ہفتوں کا وقت مانگا ہے کہ جناب ہمیں جواب دینے کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دی جائے. وہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا جواب دینے کا، وہ نوٹس کی مدت تو تقریباً پوری ہو چکی ہوئی ہے. اور آخری بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا جس معاملے پر یہ اختلاف رائے یا مسلم لیگ نون پر مولانا صاحب کا جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ وہ PDM کے اجلاس کے اگینسٹ جا کر کیوں پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اس معاملے پر مولانا صاحب نے PDM کا سربراہی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جو آئندہ چند روز میں ہوگا. جو آئندہ ہفتہ ہے اس ہفتے میں یہ اجلاس بلایا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.